मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। तो अचानक परस्तिश खत्म हो जाती है। तो आइए मुकाशवा 5 बाब में देखते हैं। फिर मैंने उसके दाहिने हाथ में एक तोमार देखा जो तख्त पर बैठा था, यानी खुदा बाप के बारे में बात हो रही है। इस पर दोनों तरफ लिखा हुआ था और वो 7 मोहरों से मोहर बंद था। और मैंने एक ताकतवर फरिश्ते को बुलंद आवाज से ये ऐलान करते देखा कि कौन इस लायक है कि इन मोहरों को तोड़े और इस तोमार को खोले, मगर ना आसमान में, ना जमीन पर और ना ही जमीन के नीचे कोई ऐसा है जो उस तोमार को खोल सके या इसके अंदर देख सके। और मैं जार जार रोने लगा क्योंकि कोई भी ऐसा ना मिला जो उस तोमार को खोलने या इसके अंदर देखने के लायक हो। फिर आयत 5 में बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख ये तुम्हारे लिए खुशखबरी है। ऐ लोगो, यहूदा के कबीले का शेर दाऊद की जड़ में से गालिब आ चुका है कि उस तोमार को उसकी 7 मोहरों को खोले। तो आमीन कहें यहाँ पर मेरे साथ। मैं आपके लिए इसको जरा यहाँ वाज़ेह करता हूँ। 7 मोहरें इस बात की निशानदेही करती है। इस तोमार में क्या है? रोमी कानून के मुताबिक जरूरी था कि एक वसीयत को 7 मर्तबा 7 मुख्तलिफ गवाहों के जरिए मोहर किया जाए। वो इसे धागे से बांधते थे, फिर गिरा पर गर्म मोमबत्ती डालते थे ताकि उसे खोला ना जा सके। और उनकी शरअ के मुताबिक ये अमल 7 बार किया जाता था और इसी तरह यकीनी बनाया जाता था कि इसे मुकर्रर वक्त से पहले तोड़ा ना जा सके और ना खोला जा सके। और सुने, एक वसीयत सिर्फ वही शख्स खोल सकता था और पढ़ सकता था जो उसका हकदार हो, जो अहल हो या हक रखता हो। दूसरे अल्फाज में, जैसे कोई करीबी वारिस, मसलन बाप का इकलौता बेटा। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? तो असल में ये तोमार खुदा बाप की वसीयत और अहदनामा है। आप अपनी बाइबल में पीछे ज़बूर नंबर 2 की तरफ जाएं, अगर आपको वो आयत मेरे लिए स्क्रीन पर दिखा सकें, क्योंकि ज़बूर नंबर 2 के मुताबिक आयत 6 में लिखा है, मैंने अपने बादशाह को सयून पर, अपने मुकद्दस पहाड़ पर मुकर्रर कर दिया है। अब यहां जरा एक लम्हे के लिए रुके। मुझे यहां एक बात की वजाहत करनी है, क्योंकि आज के सियासी माहौल में, बल्कि दुनिया के हालात में सयून के बारे में बहुत सी मनफी बातें और गलत फहमियां पाई जाती हैं। तो अगर आप सयून में हैं तो आपको बदकार समझा जाता है। आज दुनिया में हमें इसी नजर से देखा जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि सयून या सयूनी क्या होता है। सबसे पहले एक यहूदी वो होता है जो नस्ली तौर पर यहूदी हो, यानी इसके अंदर यहूदी नस्ल जीन्स हो, वो इस्राएल की नस्ल से आया हो, इसलिए वो यहूदी कहलाता है। जैसे हम में से बहुत से लोग मुख्तलिफ जगहों से आए हैं, कोई इटली से, कोई एशिया से, कोई कैमरून से, कोई हिटी से। तो हम सब मुख्तलिफ मकामात से आए हैं और हमारी शनाख्त हमारी कौमियत से होती है। इसी तरह यहूदी का मतलब है कि वो इस्राएल की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो आमीन कहें। अब ये इस्राएली से मुख्तलिफ है। इस्राएली वो होता है जो इस्राएल में रहता हो, चाहे वो यहूदी हो या अरबी। जरूरी नहीं कि वो नस्ली के तौर पर यहूदी हो। अगर आप इस्राएल में जाकर रहें और इस शहरी बन जाएं तो आप इस्राएली कहलाएंगे। तो इस्राएली होना लाजमी तौर पर यहूदी होना नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आमीन कहें। तो अब आते हैं तीसरे लफ्ज की तरफ, सयूनी। सयूनी क्या होता है? सयूनी वो शख्स है जो ईमान रखता है कि यहूदी कौम एक बार फिर अपनी सरजमीन पर कायम होगी, एक बादशाहों के बादशाह यानी मसीह के साथ। क्योंकि आप जानते हैं कि यहूदी मसीह के मुंतजर हैं और वो सयूनी हैं। वो यकीन रखते हैं कि खुदा वापस आएगा
اور سیون میں اپنی بادشاہی قائم کرے گا۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میں خود کو سیونی سمجھتا ہوں اور میں اپنے الفاظ چھپاؤں گا نہیں، کیونکہ آج کے معاشرے میں اس لفظ کو برا سمجھا جاتا ہے۔ میں ایک مسیح سیونی ہوں۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے پاسٹر آپ مسیحی سیونی کیسے ہو سکتے ہیں؟ جواب بہت سادہ ہے، میرا باپ سیونی ہے اور میں اپنے باپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی میرا خدا سیونی ہے اور اپنی بادشاہی کویا سیون پر قائم کرے۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب میں آپ کو زبور 2 باب پڑھ کر سناتا ہوں۔ میں نے اپنے بادشاہ کو کہاں مقرر کیا ہے؟ کہاں؟ سیون پر، اپنے مقدس پہاڑ پر۔ وہ سیون کی بات کر رہا ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ وہ سیون دراصل گوا موریا ہے، وہی جگہ ہے جہاں ابراہیم نے اسحاق کو قربان کرنے کی کوشش کی، وہی مقام جہاں ہیکل تعمیر ہوا، اور سنیں یہی وہ جگہ ہے جہاں یسوع مسیح واپس آئیں گے اور اپنی بادشاہی قائم کریں گے۔ میں نے اپنے بادشاہ کو سیون کے پہاڑ پر، مقدس پہاڑ پر مقرر کیا۔ میں اس فرمان کو بیان کروں گا جو خداوند نے مجھ کو کہا، تو میرا بیٹا ہے، آج میں تیرا باپ ہوا ہوں، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث بنا دوں گا اور زمین کے کناروں کو تیری ملکیت۔ تو خدا باپ اپنے بیٹے یسوع مسیح سے وعدہ کر رہا ہے کہ قومیں یعنی کہ غیر قومیں، نہ کہ صرف اسرائیل اس کی میراث ہوں گی، یعنی کہ تمام قومیں، صرف اسرائیل نہیں بلکہ لکھا ہے کہ ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا۔ سنیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہاں امریکہ میں کوئی صدر نہیں ہوگا، کیونکہ یسوع پوری دنیا کے بادشاہ ہوں گے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ یسوع سیاستدان بھی ہوں گے۔ آپ مجھے حیرت انگیز نظروں سے نہ دیکھیں، کیونکہ جب آپ سیاستدان کا نام سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وکیل کا نام آتا ہے اور آپ کے ذہن میں منفی اثرات آ جاتے ہیں، لیکن یسوع ایک بادشاہ کے طور پر واپس آ رہے ہیں۔ وہ لوہے کے عصا سے حکومت کریں گے اور قوموں یعنی غیر قوموں پر اپنی میراث کے طور پر حکمرانی کریں گے اور کویا سیون سے اپنی بادشاہی قائم کریں گے۔ سادہ الفاظ میں کسی کو آگے آنا ہوگا جو استعمار کی موروں کو توڑے اور دنیا کی ملکیت پر اپنا حق قائم کرے۔ ایسا شخص جو لائق ہو، جس کے پاس قانونی طور پر حق ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا کے پاس ایک کتاب ہے، ایک تمہار، جس میں کائنات کی تاریخ ابتدا سے انتہا تک پہلے ہی لکھی جا چکی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہی اول اور آخر ہے، وہی الفا اور اومیگا ہے۔ اس نے تاریخ کو پہلے سے ہی لکھ دیا ہے۔ دنیا کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے اور وہی تاریخ کو اس کے آخری انجام تک پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ ہم مکاشفہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں، صرف خدا ہی اس تمہار کو تھامنے کے لائق ہے، اور یہی تمہار ہے۔ آج یہاں تک کہ 21ویں صدی میں بھی آنے والی باتوں کی ایک جھلک دکھاتا ہے جو اگلے ابواب میں ظاہر ہوں گی۔ مکاشفہ 5 باب 6 آیت میں، پھر میں نے ایک برے کو دیکھا جو ذبح کیا ہوا معلوم ہوتا تھا، اور وہ تخت کے درمیان کھڑا تھا، 4 جانداروں اور بزرگوں کے درمیان۔ اس برا کے 7 سنگ اور 7 آنکھیں تھیں، جو خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ اور وہ آیا اور اس نے تخت پر بیٹھنے والے کے دائیں ہاتھ سے تمہار لے لیا۔ پس برا یعنی کہ یسوع خدا کا بیٹا باپ سے تمہار لے لیتا ہے۔ 7 سنگ اور 7 آنکھیں اس برا کی کامل قدرت اور کامل حکمت کو ظاہر کرتی ہیں، اور 7 روحیں جیسا کہ یسایہ 2 باب 11 آیت میں بیان کیا گیا ہے، روح القدس مکمل ظہور کو ظاہر کرتی ہے، جس پر ہم چند ہفتے پہلے غور کر چکے ہیں۔ آیت 7 بہت اہم ہے، کیونکہ یہ اس لمحے کی نشاندہی کرتی ہے کہ جب خدا دنیا کو پھر سے اپنے قبضے میں کرے گا۔ آپ سوال کر سکتے ہیں، خدا کو زمین کو دوبارہ حاصل کرنے کی صورت کیوں پیش آتی ہے؟ کیا زمین اور اس کی سب معموری خداوند کی نہیں؟ جی ہاں، یہ سچ ہے، لیکن اگر آپ کو پیدائش 3 باب میں یاد ہو تو شیطان، جسے اس دنیا کا جھوٹا خدا بھی کہا جاتا ہے، زمین کو بگاڑ دیا۔ اس نے حکومتوں کو بھی بگاڑ دیا، بلکہ ہر ایک چیز کو۔ مجھے یہ کہنا پڑے گا، ہم ایک بدترین نظام میں رہ رہے ہیں۔
لیکن یسایہ 9 باب اس کی 6 آیت کی تکمیل ضرور ہوگی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس آیت کو زبانی جانتے ہوں گے کیونکہ ہم اسے اکثر کرسمس کے موقع پر پڑھتے ہیں، لیکن یہ صرف کرسمس کی آیت نہیں ہے۔ دیکھیں یہ کیا کہتی ہے، کیونکہ ہمارے لیے ایک بچہ پیدا ہوا اور ایک بیٹا بخشا گیا اور حکومت اس کے کندھوں پر ہوگی اور یسوع کہلائیں گے عجیب مشیر، یعنی کہ حکومتیں اس کے کاندھوں پر ہوں گی۔ تو یسوع کہلائیں گے قادر مطلق خدا۔ تو آپ میں سے کتنے لوگ مانتے ہیں کہ یسوع خدا ہے؟ اس بات پر ذرا غور کریں۔ وہ ابدی باپ کہلائیں گے، وہ سلامتی کے شہزادے کہلائیں گے اور اس کی حکومت پھر کبھی ختم نہ ہوگی اور اس کے امن میں کبھی کمی نہ ہوگی بلکہ ہمیشہ اضافہ ہی ہوگا۔ وہ حکومت کریں گے۔ کہاں حکومت کریں گے؟ داؤد کے تخت پر۔ داؤد کا تخت کہاں ہے؟ میں پھر کہتا ہوں کویاسین پر ہے۔ وہ حکومت کریں گے۔ کہاں حکومت کریں گے؟ داؤد کے تخت پر۔ داؤد کا تخت کہاں ہے؟ میں پھر کہتا ہوں وہ کویاسین پر ہے۔ کویاسین کہاں ہے؟ وہ سیون یروشلم میں واقع ہے۔ اور یروشلم کہاں ہے؟ یروشلم اسرائیل میں واقع ہے، اور وہ اپنی بادشاہی پر حکومت کرے گا تاکہ اسے انصاف اور راست بازی کے ساتھ قائم کرے اور اسے برقرار رکھے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب وہ جلال اور قدرت کے ساتھ واپس آئیں گے اور ہمیشہ تک حکومت کریں گے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ رب الفاظ کا جوش اس کو پورا کرے گا۔ اگر آپ بھی ایمان لائے ہیں تو اس کے نام کو جلال دیں، جوڑا۔ یہاں کوئی الیکشن یا الیکشنوں میں دھاندلی نہیں ہوگی بلکہ مردہ لوگ ووٹ ڈالیں گے، اور نہ ہی کسی طرح کے بیلٹ باکس بھرے جائیں گے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس کتنے ووٹ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کوئی الیکشن ہی نہیں ہوگا۔ بادشاہ منتخب ہوتے ہیں، وہ مقرر کیے جائیں گے، کوئی ووٹنگ نہیں ہوگی۔ آپ کی سوچ، آپ کی رائے کچھ معنی نہیں رکھے گی۔ اور سنیں، جب وہ بادشاہوں کے بادشاہ کے طور پر تخت نشین ہو جائیں گے تو آپ انہیں معزول بھی نہیں کر سکیں گے۔ آپ جتنا بھی احتجاج کریں، عمارتوں کو جلانے کی کوشش کریں یا اپنے کارڈز پر یہ لکھنا شروع کر دیں کہ ہمیں بادشاہ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ میری بات دھیان سے سنیں۔ سب سے اچھی بات یہ ہے، میں یہاں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں، یسوع مسیح خدا کا برہ ایک دن اس زمین کی ہر قوم پر لوہے کے عصا سے حکومت کریں گے، چاہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چلو خدا کے لوگوں، اس کے نام کو جلال دو اس گھر میں۔ یس، یہ جو رب الفاظ ہے، آپ نے یہوہ یری، یہوہ نیسی جیسے نام سنے ہوں گے۔ یہاں بات ہو رہی ہے یہوہ سباحت کی۔ کہو یہوہ سباحت۔ یہوہ سباحت کا مطلب ہے لشکروں کا خداوند۔ جب یسوع واپس آئیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اکیلے نہیں آئیں گے، وہ ایک لشکر کے ساتھ آئیں گے۔ وہ واپس آئیں گے اور لڑنے کے لیے تیار ہوں گے۔ وہ اپنے منہ کے کلام سے دشمن کو ہلاک کریں گے۔ اس کے منہ کا کلام 2 دھاری تلوار ہے۔ آمین کہیں میرے ساتھ۔ میرا خدا، ہاں میرا خدا آ رہا ہے۔ ہائے، میں پاسٹر مائیکل یوریشا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس چھوٹے سے پیغام سے بہت برکت پائی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مسیح کا یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اور آخر میں گزارش کروں گا کہ یہ کلام آپ اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ بانٹنا نہ بھولیں۔ یسوع جلد آ رہا ہے۔ آمین۔